बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मैं इस वक्त पाकिस्तान के खूबसूरत सरजमीन कश्मीर की वादियों में झूम रही थी। मैं अपनी दोस्तों के साथ इस ट्रिप पर आई थी। इस वक्त हम एक बाग में थे। मेरे पास एक कैमरा था जिसमें मैं पौधों और फूलों वगैरह की तस्वीर उतार रही थी। मुझे फूलों, पौधों और सब्ज़े से बचपन से ही बहुत लगाव था। एक जगह मुझे सूरजमुखी का फूल नज़र आया। ये फूल मुझे बहुत पसंद था। बेसाख्ता मैंने उसे तोड़ा और अपने कान के ऊपर बालों में लगा लिया। मैं जानती थी फूलों को तोड़ना अच्छी बात नहीं होती, मगर मैं कभी कभी बेख्तियार हो जाती थी। कैसी लग रही हूँ मैंने अपनी दोस्तों से पूछा, जो अपनी अपनी सेल्फीज लेने में मगन थे। प्यारी तो लग रही हो अप्सरा, मगर ध्यान रखना कहीं फूल से निकलकर कोई जिन तुम पर आशिक ना हो जाए। मेरी दोस्त हाला ने मुझे देखते हुए कहा, हाँ सीरियसली, मैं खुद सोचती हूँ कि जितना तुम फूलों और दरख्तों वगैरह से मोहब्बत करती हो और उनसे चहकती हो, कहीं ऐसा न हो कि कोई जिन तुम पर आशिक हो जाए। अपनी दूसरी दोस्त सौदे के बात सुनकर मैं हंसी। बहुत फ़नी बातें करती हो तुम दोनों। मुझे जिन भूतों के इंसानों पर आशिक हो जाने पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। पता नहीं तुम दोनों इतनी पढ़ी लिखी होकर भी ऐसी बातों पर क्यों यकीन रखती हो। क्या जिन्नात की अपनी दुनिया में कोई उनकी मुखालिफ जिन्स नहीं जो वो इंसानों की दुनिया में आकर लड़कियों पर आशिक हो जाते हैं? ये एक बेतुकी बात है, जिन्नात का लड़कियों पर आशिक हो जाना। मैंने अपना फूल सेट करते हुए अपनी दोस्तों को देखते हुए कहा। हम 5 दोस्तें इस ट्रिप पर आई थी। हाला, सौदे तो मेरे साथ थी, बाकी तो अब टहलते हुए दूर जा चुकी थी। ओहो, बस भी करो अप्सरा, काश तुम पर कोई जिन वाकई आशिक हो जाए ताकि तुम्हें हमारी बातों पर यकीन आ जाए, हाला ने झुंझलाते हुए कहा। काश काश छोड़ो ये बातें। जरी और राबी आगे जा चुकी हैं, हम भी चलते हैं ना, आ जाओ, मैंने उन दोनों से कहा और तेज तेज चलने लगी। सूरजमुखी के फूलों की खुशबू मेरे नथनों से टकरा रही थी। मैं नहीं जानती थी मेरी किस्मत में मेरे लिए कैसा तूफान लिख दिया है। हम वापस होटल आए तो सूरजमुखी का फूल मैंने अपने हैंडबैग में रख लिया। हमने यहाँ मज़ीद 3 दिन स्टे किया और हफ्ते की सुबह लाहौर के लिए निकल गए। इस सफ़र के दौरान मैं बहुत थक गई थी, इसीलिए आते ही सो गई। हफ्ते की रात मैंने सोकर गुजारी। दिन को भी मैं देर से उठी थी। मेरा कमरा काफ़ी बेतरतीब हो चुका था। मैंने सबसे पहले हैंड कैरी से अपने कपड़े निकाले और वार्डरोब में सेट किए, और इसके बाद मैंने हैंडबैग खोला और चीज़ें देखने लगी। वो सूरजमुखी का फूल मैंने हैंडबैग से निकाला तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वो फूल अभी तक तरोताज़ा और ख़ूबसूरत था। उसकी कोई भी पंखड़ी मुरझाई नहीं थी। मैंने वो फूल साइड टेबल पर रख दिया और बैग से बाकी चीज़ें निकाली। कमरे की सफाई में मुझे काफ़ी देर हो गई। शाम को मैं घर वालों के साथ आकर बैठ गई। मेरा घर बहुत बड़ा था। हम सब जॉइंट फैमिली में रहते थे। मेरी एक छोटी बहन थी और अम्मी अब्बू थे। रात को मैं अपने कमरे में आई तो एक मशहूर कुन खुशबू ने मेरा इस्तकबाल किया। ये खुशबू सूरजमुखी के फूल की थी। ये फूल सूरजमुखी की कोई ख़ास किस्म लगती थी, इसीलिए तो मुरझाया भी नहीं है और खुशबू भी इतनी तेज़ है। अगली बार जब मैं कश्मीर जाऊंगी तो ढेर सारे फूल उतार लाऊंगी और फिर घर में गमलों में लगाऊंगी। मैंने इस फूल को देखते हुए सोचा, जो साइड टेबल पर पड़ा था। इसके बाद मैंने लाइट बुझाई और छोटा बल्ब जलाकर बेड पर लेट गई। कश्मीर में हमने बहुत एंजॉय किया था, इसीलिए मुझे बहुत थकन हो गई थी। मैं आंखें बंद कर कर सो गई। यह आधी रात का वक्त था जब मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है। सर्दियों की रातें थी, सो मैं कंबल के अंदर सो रही थी। मेरी नींद बहुत गहरी थी, इसीलिए मैं ना उठी, मगर मुझे मुतवातर किसी का लम्स अपने हाथ पर महसूस हो रहा था। कुछ देर के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बाजू पर अपना हाथ फेर रहा है। मेरी नींद इस कदर गहरी थी कि मैं उठ ना पाई। मेरा दिमाग जाग रहा था, लेकिन आंखें खुलने से इनकारी थी। इसके बाद मुझे वो लम्स अपने चेहरे पर महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा चेहरा छू रहा है। मैं हैरान रह गई। मैंने आहिस्ता से आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई नज़र ना आया। मैं इसे अपना वहम समझ रही थी, लेकिन मेरी नज़र अपने बेड के करीब पड़े सोफे पर पड़ी
تو میری روح لرز گئی۔ وہاں کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ تو تم کون ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا کافی بڑا تھا اور اس کے چہرے پر کافی لمبے لمبے بال تھے۔ اسے دیکھ کر مجھے پہلی بار ڈر لگا۔ میں جنزادہ تھامس ہوں۔ میں سورج مکھی کے پھول پر رہتا تھا، لیکن تم نے اسے توڑ دیا اور مجھے بے گھر کر دیا۔ مجھے تو بہت غصہ تھا، لیکن جب میں نے تمہیں دیکھا تو میرا غصہ جھاگ کی مانند بیٹھ گیا اور مجھے تم سے عشق ہو گیا۔ اب میں سوچ رہا ہوں تمہیں اپنی بیوی بنا لوں۔ اس کی آواز بے حد بھیانک تھی اور اس نے جو باتیں کہی تھیں اسے سن کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ تو تم مذاق کر رہے ہو نا؟ مجھے پتا ہے تم حدید یا حمین ہو اور مجھے ڈرانے کے لیے ایسا لباس پہنا ہوا ہے تم نے۔ میں نے اپنے کزنز کے نام لیے اور دل میں امید جگائی کہ ہو سکتا ہے میری کزنز نے مجھے ڈرانے کے لیے ایسا خوفناک لباس پہنا ہو۔ میری بات سن کر وہ جنزادہ ہنسنے لگا اور پھر میرے سامنے ہی تحلیل ہو گیا ہوا میں۔ میں پھٹی آنکھوں سے صوفے کو دیکھنے لگی جہاں سے اب وہ غائب ہو چکا تھا۔ اچانک مجھے اپنے عقب سے کسی کے سانس لینے کی آواز آئی۔ میں نے بمشکل گلے سے تھوک نکلا۔ میں یہاں ہوں۔ وہ میرے کان کے قریب آ کر سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے کہ میں چیختی وہ میرے ہونٹوں پر اپنے سخت ہاتھ رکھ چکا تھا۔ یوں میری چیخ میرے اندر ہی دب گئی۔ میں تم سے عشق کرنے لگا ہوں۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں، لیکن تم سے شادی کر کے تمہیں اپنے ساتھ ہی لے جاؤں گا۔ وہ دوبارہ سے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا اور پھر دوبارہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ میں اس قدر ڈر گئی تھی کہ بے ہوش ہو گئی۔ مجھے کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ میرا کمبل بھی میرے وجود پر اب نہیں تھا۔ اگلے دن میں اٹھی تو میرا سر بھاری بھاری ہو رہا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور گھڑی میں وقت دیکھا۔ صبح کے 11 بج چکے تھے۔ اچانک مجھے کل رات والا واقعہ یاد آ گیا۔ مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کل رات میں نے دیکھا اور سنا وہ حقیقت ہو سکتا ہے۔ کل رات جو میں نے دیکھا وہ میرا وہم تھا۔ میں نے خود کو تسلی دی اور اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ جب میں واپس آئی تو مجھے اپنے بیڈ پر گلاب کے پھولوں کی پتیاں نظر آئیں۔ پتیاں پورے بیڈ پر بکھری پڑی تھیں۔ ان کے درمیان ایک خط بھی تھا۔ میں نے اسے کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ میری جان، اپنا خیال رکھنا، میں جلد تمہارے پاس آؤں گا، صرف تمہارا تھامس۔ یہ خط پڑھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا تو وہ لاک تھا۔ کوئی کمرے کے اندر داخل نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب جو میں نے دیکھا وہ سچ تھا۔ کل رات جو بھی ہوا میرا وہم ہرگز نہیں تھا۔ آج صحیح معنوں میں مجھے معلوم ہوا تھا کہ پیروں تلے سے زمین کا نکلنا کسے کہتے ہیں۔ خوف سے میں کانپنے لگی۔ سردیوں کے موسم میں بھی پسینے سے بھیگ گئی۔ میں نے جلدی جلدی یہ پھول سمیٹے اور ڈرتے ہوئے انہیں ڈسٹ بین میں پھینک دیا۔ وہ خط جو سیاہ روشنائی سے لکھا گیا تھا اسے بھی ٹکڑوں میں تقسیم کر کے میں نے ڈسٹ بین میں پھینکا۔ کافی دیر بیٹھ کر میں نے اپنے حواس بحال کیے۔ مجھے حالہ اور سودے کی باتوں پر یقین آ چکا تھا کہ وہ جنات کے بارے میں سچ کہتی تھی۔ میں ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھنے چلی گئی۔ اس وقت میں تنگ سی پینٹ شرٹ میں ملبوس تھی۔ میرے بال جوڑے میں قید تھے۔ میں دوپٹہ بھی نہیں لیتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ میں کافی ماڈرن تھی اور یہاں یہ سب عام تھا۔ دروازے کو ان لاک کر کے میں لاؤنج میں آ گئی اور امی سے ناشتہ مانگا۔ ناشتہ کرتے ہوئے میں مسلسل اس واقعے کے بارے میں سوچتی جا رہی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا امی کو سب کچھ سچ بتا دوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ امی یقین ہی نہیں کریں گی۔ بتانے کا ارادہ ترک کر کے میں اٹھی اور کمرے میں چلی گئی۔ میری پریشانی میں کافی اضافہ ہو گیا تھا۔ رات کو میرے گھر والوں کا ڈنر باہر کرنے کا پلان بنا تو سب تیار ہونے چلے گئے۔ میں نے سیاہ رنگ کی ٹائٹس پہنی اور اس پر گلابی کرتا زیب تن کیا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑے ہو کر میں اپنے بال بنا رہی تھی کہ میری نظر اس جنزادے تھامس پر پڑی۔ وہ میرے عقب میں کھڑا تھا۔ اس کا عکس مجھے آئینے میں نظر آ رہا تھا۔ وہ بہت خوفناک تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے انسانی روپ دھار لیا اور اب وہ ایک انسانی لڑکی کی شکل میں میرے پیچھے کھڑا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم، لیکن چاہ کر بھی میں تم سے ابھی شادی نہیں کر سکتا۔ میں ایک عیسائی جنزادہ ہوں نا۔ ہماری دنیا میں دوسری شادی تبھی کی جاتی ہے جب پہلی بیوی مر جائے۔ جب تک میری جنزادی بیوی نہیں مر جاتی میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ بہت بیمار ہے اور مجھے یقین ہے کہ کچھ ہی عرصے میں مر جائے گی اور پھر ہم دونوں ایک ہو جائیں گے۔ وہ جنزادہ میرے پیچھے کھڑا بول رہا تھا۔ ڈر کے مارے میرا برا حال تھا۔ میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو وہ غائب ہو گیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب وہ واپس نہیں آئے گا، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی۔ میں جلدی سے تیار ہو کر لاؤنج میں آئی اور ہم سب گاڑی میں بیٹھ کر ریسٹورنٹ کے لیے نکل پڑے۔
ہم کل 20 افراد تھے۔ تھوڑی دیر میں ہم ریسٹورنٹ جا پہنچے۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی اور میں نے سوچا تھا کہ خوب پیٹ بھر کر کھاؤں گی، لیکن جنزادہ میرے ساتھ خالی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ صرف مجھے ہی نظر آ رہا تھا، باقی سب کو وہ کرسی خالی نظر آ رہی تھی۔ جنزادے کے آتے ہی مجھے گرمی کا احساس ہوا۔ میری بھوک یکدم اڑ گئی اور میں بے دلی سے کھانا کھانے لگی۔ میں نے سوچا کہ سعودے اور خالہ سے مشورہ کروں گی کہ اس مسئلے کا حل کس طرح سے نکالوں۔ میں جلد از جلد اس جنزادے سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی۔ جب میں نے کھانا ختم کیا تو وہ جنزادہ اٹھ کر جا چکا تھا، لیکن ابھی تک مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں اس کی نگاہوں کے حصار میں ہوں۔ رات کے 11:30 ہم گھر واپس آئے۔ میں نے کمرے میں آتے ہی لباس تبدیل کیا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے لائٹ بھی آف نہیں کی تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اگر میں سو گئی تو وہ جنزادہ آ جائے گا۔ میری نیند تو تھی ہی بہت گہری۔ اگر وہ جنزادہ میرے ساتھ کچھ غلط کر دیتا تو میں کچھ کر نہ پاتی۔ اسی لیے میں ساری رات جاگنے کا فیصلہ کیا۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد فون پر میں نے کوئی ڈرامہ لگا لیا اور اسے دیکھنے لگی۔ یوں ہی ساری رات گزر گئی، لیکن وہ جنزادہ نہ آیا۔ میرے خوف میں کافی کمی آئی تھی۔ اب صبح کے 7 بج چکے تھے۔ میں مزید جاگ نہیں سکتی تھی، اسی لیے سو گئی۔ جب میں اٹھی تو 12 بج گئے تھے۔ آج مجھے وہ جنزادہ نظر نہیں آیا۔ میں مطمئن تھی۔ شام کی چائے پر سب گھر والے موجود تھے اور آپس میں بہت عام ڈسکشن کر رہے تھے۔ یہ ڈسکشن میری شادی تک جا پہنچی۔ حدید ماشاءاللہ ہمارا کاروبار سنبھالنے لگا ہے، اب اس کی شادی بھی کر دینی چاہیے۔ میں نے تو ہمیشہ سے ہی حدید کے لیے ابصرہ کو سوچ رکھا تھا۔ اگر کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں ابصرہ کو اپنے بیٹے حدید کے لیے مانگنا چاہتا ہوں، میرے تایا نے میرے ابو سے کہا۔ میں حیران سی ہو گئی۔ باقی سب اپنی رائے دے رہے تھے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میرے امی یا ابو کو تو بالکل بھی نہیں تھا۔ کیا تمہیں منظور ہے ابصرہ؟ اس فیصلے پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ ابو نے مجھ سے پوچھا۔ اچانک مجھے ابو کے عقب میں وہ جنزادہ نظر آیا جو زہریلی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ نہیں ابو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں نے اس جنزادے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ شاید وہ اب میرا پیچھا چھوڑ دے گا۔ میرے منہ سے اقرار سن کر وہ غائب ہو گیا۔ میں خوش ہونے لگی کہ شکر ہے کہ اس جنزادے کو عقل آئی اور اس نے میرا پیچھا چھوڑ دیا۔ گھر والے میری شادی کی باتیں کر رہے تھے۔ میں اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ میری عمر 24 سال ہو گئی تھی۔ میرا کزن ایک اچھا لڑکا تھا، اسی لیے مجھے اعتراض نہ ہوا۔ رات کو مجھے اکیلے سونا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے میں اپنی بہن زمل کے ساتھ سو گئی۔ اس رات میں سکون کی نیند سوئی تھی۔ اگلے دن میں اٹھی تو ابو کو گھر پر پایا۔ وہ آج آفس نہیں گئے تھے۔ مجھے وہ کافی پریشان لگ رہے تھے۔ جب میں نے ان سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، بس معمولی سا سر میں درد ہے۔ ابو کی بات سن کر میں پریشان سی ہو گئی۔ وہ مجھے کسی گہری سوچ میں گم نظر آ رہے تھے۔ رات کو جب سب کھانے کی ٹیبل پر جمع ہوئے تو ابو نے میرے تایا جان کو مخاطب کیا۔ بھائی جان، میں ابصرہ کی شادی ابھی نہیں کرنا چاہتا، مجھے 1-2 سال چاہیے۔ ابو کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ کہاں وہ پہلے 1-2 ماہ میں شادی کی بات کر رہے تھے اور کہاں اب 1-2 سال بعد شادی کا کہہ رہے تھے۔ میرے ساتھ ساتھ باقی گھر والے بھی حیران ہو گئے۔ یہ اچانک کیا ہو گیا تمہیں؟ کل تک تو 2 ماہ میں شادی کرنے پر راضی تھے اور اب 2 سال کی بات کر رہے ہو۔ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ تایا ابو نے حیران ہو کر پوچھا۔ بس یوں ہی، ابھی فی الحال ابصرہ کی شادی کے ٹاپک کو بند کر دیتے ہیں، میرا سر بہت درد کر رہا ہے، میں آرام کرنے جا رہا ہوں۔ ابو یہ کہہ کر اٹھے اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ہم ابو کے اس عمل پر حیران تھے۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ضرور ہے، لیکن ابو بتا نہیں رہے۔ رات کو میں اپنے کمرے میں آئی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میرے کمرے کی حالت بری ہو چکی تھی۔ ہر چیز بے ترتیب تھی۔ بیڈ کی چادر خراب تھی اور وارڈروب کا سارا سامان زمین پر گرا ہوا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کی ساری چیزیں فرش پر تھیں۔ ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر خون سے لکھا ہوا تھا کہ تم صرف میری ہو اور میری ہی بیوی بنو گی، اگر کسی اور کی ہوئی تو تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ میں یہ پڑھ کر ایک بار کپ کپانے لگی۔ میں نے جلدی سے اپنی قمیض زمین سے اٹھائی اور وہ خون صاف کرنے لگی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے بمشکل پورا کمرہ صاف کیا۔ اب تو مجھے لگ رہا تھا کہ وہ جنزادہ کبھی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ 2-3 دن یوں ہی بیت گئے۔ ابو گھر پر ہی تھے اور وہ پہلے سے زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے۔ نہ جانے ان کے ساتھ کیا مسئلہ تھا، وہ مجھے بھی نہیں بتا رہے تھے۔ رات کو میں کمرے میں لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک میری نظر صوفے پر پڑی۔ وہ جنزادہ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت رات کے 12 بج گئے تھے۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے، چھوڑ دو میرا پیچھا۔ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی۔ میں اس سے تنگ آ چکی تھی۔ میں تمہارا پیچھا کبھی نہیں چھوڑوں گا۔
آج میں تمہیں صرف اتنا باور کروانے آیا ہوں کہ اگر تم اپنے تایا زاد حدید کی اور اپنے والد کی زندگی چاہتی ہو تو یہ شادی مت کرنا، ورنہ حدید تو جان سے جائے گا ہی، لیکن ساتھ میں تمہارے والد بھی پس جائیں گے۔ جنزادہ مجھے دیکھتے ہوئے جنونی انداز میں بولا۔ اس کی آواز میں صاف تنبیہ تھی۔ میں وحشت میں ڈوب گئی۔ پہلی اور آخری بار تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں، میرے حکم کی نافرمانی ہوئی تو میری سفاکی کا مظاہرہ تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گی۔ وہ غصے میں کہہ کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ میرا پورا وجود لرزنے لگا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ سب امی ابو کو بتانا ناگزیر ہو گیا ہے۔ 2-3 دن یوں ہی گزر گئے۔ مجھے اب ہمت کرنی تھی، اس سے قبل کہ دیر ہو جاتی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی اور اٹھ کر امی ابو کے کمرے میں آ گئی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ امی اور ابو کچھ پریشان نظر آ رہے تھے۔ کیا ہوا ہے امی ابو؟ آپ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں؟ مجھے بتائیں، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ میں نے اصرار کرتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا یہاں بیٹھ جاؤ۔ ابو نے مجھے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بیٹھ چکی تھی۔ ابو نے جو بات کہی وہ سن کر صحیح معنوں میں میری جان نکل گئی۔ میں جانتا ہوں جو میں بات تمہیں بتانے والا ہوں اسے سن کر تم شدید پریشان ہو جاؤ گی اور شاید یقین نہ کرو، لیکن جو میں تمہیں بتانے لگا ہوں وہ 100% سچ ہے۔ آج 4تھی رات ہے جب اس جنزادے نے یہاں آ کر مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے تمہاری شادی حدید سے کی تو وہ مجھے اور حدید کو مار ڈالے گا۔ وہ جنزادہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس وجہ سے میں بہت پریشان ہوں اور تمہاری شادی میں نے معطل کر دی ہے۔ میں ابو کی بات سن کر کانپنے لگی۔ معاملہ اب بگڑ چکا تھا۔ میں کپ کپانے لگی۔ میں نے بھی انہیں ساری حقیقت سے آگاہ کیا کہ کس طرح وہ جنزادہ میرے پیچھے پڑا تھا۔ ابو، میں نے وہ پھول بھی توڑ کر پھینک دیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس جنزادے نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ کس طرح اس سے پیچھا چھڑوائیں گے؟ میں نے پریشانی سے ابو سے پوچھا۔ ابو نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے تسلی دی۔ میں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا۔ تم جا کر زمل کے ساتھ سو جاؤ، جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو جائے اکیلے نہ سونا، ابو نے مجھے پیار سے کہا۔ اس کے بعد میں زمل کے کمرے میں آ کر سو گئی۔ میں نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ میں اس گھڑی کو کوس رہی تھی جب میں نے وہ پھول توڑا تھا۔ یوں ہی دعا کرتے ہوئے میں سو گئی۔ اگلے دن ابو گھر میں چپکے سے عامل صاحب کو لے آئے تھے تاکہ وہ دم کر دیں۔ ابو یہ کام چوری کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ گھر میں کسی کو خبر ہو۔ سو اگلے دن عامل صاحب آئے اور انہوں نے گھر میں دم کر دیا اور کچھ آیات پڑھنے کے لیے دی۔ اس کے بعد سب ٹھیک ہو گیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کچھ بہت ہی بھیانک ہونے والا ہے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال گزر گیا۔ وہ جنزادہ عامل صاحب کے دم کرنے کے بعد واپس نہیں آیا تھا۔ میری زندگی میں ایک سکون سا آ گیا۔ اپنی دوستوں کو میں نے یہ بات ابھی تک نہیں بتائی تھی۔ ابو نے ایک بار پھر گھر میں میری شادی کی بات کی تھی۔ 1 ماہ میں شادی کرنے کا فیصلہ ہوا اور پھر شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ کارڈ چھپنے لگے اور بازاروں کے چکر لگنے لگے۔ میں اپنی شادی کی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ میں 2 باتوں پہ ہی تو خوش تھی۔ پہلی تو یہ کہ اس جنزادے سے جان چھوٹ گئی تھی، اور دوسری یہ کہ شادی کے بعد میں بھی اسی گھر میں رہوں گی۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب میری مہندی تھی۔ مہندی پر میں نے خوب انجوائے کیا اور فوٹوگرافر سے تصویریں اتروائیں۔ یہ دن میری زندگی کے بہترین دنوں میں سے ایک تھا۔ 1 دن کے گیپ سے میری بارات تھی۔ میں آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے گلے میں ایک لاکٹ پہنا ہوا تھا جس کے وسط میں آیت الکرسی لکھی تھی۔ پورے 6 بجے میں بینکوئٹ ہال پہنچ گئی تھی اور اب برائڈل روم میں تھی۔ آئینے میں خود کو دیکھ کر میں خود ہی ماشاء اللہ کہہ رہی تھی۔ 7:30 بارات بھی آ گئی تھی، لیکن حدید نہ آیا۔ سب کا کہنا تھا کہ وہ سیلون گیا ہے اور بس اپنی گاڑی میں یہاں آتا ہی ہوگا۔ یوں اس کے انتظار میں کافی دیر ہو گئی۔ سب کو تشویش ہو رہی تھی۔ میرا دل تو بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سردیاں تھیں لیکن اس کے باوجود مجھے پسینے آ رہے تھے۔ میری عجیب سی کیفیت تھی۔ دل بہت ڈر رہا تھا اور پھر خبر ملی کہ حدید کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ خبر مجھ پر پہاڑ بن کر ٹوٹی تھی۔ لوگوں کی بھیڑ میں مجھے وہ جنزادہ بھی نظر آیا جو برہمی اور سرخ انگارہ آنکھیں لیے مجھے گھور رہا تھا۔ میرے دیکھنے پر وہ غائب ہو گیا۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ اس نے حدید کو مارا ہے۔ مجھے اس کے الفاظ یاد آنے لگے کہ وہ حدید اور ابو کو مار دے گا۔ ابو کا سوچ کر میں لرز کر رہ گئی۔ ابو! میں ابو کو پکارتے ہوئے بھاگی اور انہیں ڈھونڈنے لگی۔ میں دل میں دعا کر رہی تھی کہ انہیں کچھ نہ ہوا ہو۔ وہ مجھے ہال کے باہر کھڑے نظر آئے۔ انہیں صحیح سلامت دیکھ کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ان کے گلے سے لگ کر رونے لگی۔ حدید کی موت کا صدمہ بہت گہرا تھا۔ اس کی لاش دیکھ کر میں بے ہوش ہو گئی۔ کافی دیر میں ہوش و حواس سے بیگانہ رہی۔ گھر میں سب سوگ منا رہے تھے۔
آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو میں امی ابو کے کمرے میں تھی۔ میرا عروسی لباس سمل اور امی نے تبدیل کر دیا تھا۔ جب مجھے اپنے ساتھ ہوئے سانے کا خیال آیا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ابو نے مجھے گلے سے لگایا، وہ بھی رونے لگے۔ جو ہوا اس کا مجھے سخت صدمہ تھا۔ وہ جنزادہ نہ صرف واپس آ گیا تھا بلکہ ہمیں روزانہ دھمکیاں بھی دیتا تھا۔ ایک دن میں نہا رہی تھی کہ وہ میرے سامنے آ گیا۔ میں نے فوری تولیے سے اپنا جسم ڈھانپا۔ وہ بہت بے باک جنزادہ تھا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی تنبیہ کی تھی، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی۔ تمہارے باپ کو تو چھوڑ دیا، لیکن یاد رکھنا اگر اب کوئی غلطی کی تو میں تمہیں بہت بڑا صدمہ دوں گا۔ تمہاری شادی صرف مجھ سے ہی ہوگی۔ وہ مجھے باور کرا کر غائب ہو گیا۔ میں رونے لگی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ اس جنزادے نے میری زندگی عذاب بنائی ہوئی تھی۔ ہمارے گھر سے جیسے خوشیاں روٹ گئی تھیں۔ حدید کے جانے سے ساری رونقیں ختم ہو گئیں۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ میری وجہ سے حدید اس دنیا سے چلا گیا۔ میں چاہ کر بھی حدید کو بھلا نہیں پا رہی تھی۔ اس واقعے کو 6 ماہ گزر گئے۔ میرا صدمہ کافی کم ہو گیا تھا۔ ایک رات میں سو رہی تھی کہ مجھے اپنے جسم پر اس کا لمس محسوس ہوا۔ وہ جنزادہ میرے چہرے کو چھو رہا تھا۔ اس کے بعد وہ گردن تک پہنچ گیا۔ میں اپنی گردن پر اس کا لمس محسوس کر سکتی تھی۔ وہ مجھ پر جھکا ہوا تھا۔ صرف کچھ عرصہ مزید انتظار، اس کے بعد تم میری ہو جاؤ گی، وہ میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ میں جاگ چکی تھی لیکن خوف سے آنکھیں نہیں کھول رہی تھی۔ میں اس وقت بغیر دوپٹے کے تھی۔ میرا ڈر سے برا حال تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو وہ غائب ہو گیا۔ میں ڈر کر بیٹھ گئی۔ میں اکیلی اپنے کمرے میں تھی۔ ڈر کر میں اٹھ کر بھاگ گئی اور اپنی بہن کے ساتھ آ کر لیٹ گئی۔ وہ جنزادہ اپنی ہر حد پار کر رہا تھا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی تھامس، ایسا حال کروں گی کہ تم یاد رکھو گے۔ حدید کا بدلہ بھی میں تم سے ضرور لوں گی۔ میں نے غصے سے سوچا۔ میرا ضبط اب ٹوٹ رہا تھا۔ میرے دل میں تھامس سے بدلہ لینے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ میں نے آیت الکرسی والا لاکٹ نہیں پہنا تھا، اسی وجہ سے وہ جنزادہ آج مجھ پر قابض ہونے لگا تھا۔ میں تمہارا ارادہ کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی، تم جل کر مرو گے، میں نے سوچا اور دل میں اس سے بدلہ لینے کا ارادہ کر کے لیٹ گئی۔ میں نے اپنا لاکٹ سائڈ ٹیبل سے اٹھایا جو یہیں زمل کے کمرے میں رہ گیا تھا۔ یہ لاکٹ پہن کر مجھے سکون محسوس ہوا۔ میں منصوبہ بنا رہی تھی کہ کس طرح سے اس سے بدلا لوں۔ ساری رات میں سوئی نہیں تھی۔ میرے دماغ میں ایک زبردست خیال آیا جسے میں پورا کرنے کے لیے بے تاب تھی۔ میں بس اس جنزادے سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ میں سب کچھ اتنی خاموشی سے کرنا چاہتی تھی کہ اس جنزادے کو بھنک بھی نہ پڑے۔ میں اگلے دن ابو کے کمرے میں آئی اور انہیں بتایا کہ میں کچھ دنوں کے لیے حالہ کے گھر جا رہی ہوں۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں آئی اور اپنا سامان پیک کیا اور ضروری ڈاکومنٹس رکھ کر میں امی ابو اور گھر والوں سے مل کر گھر سے باہر آ گئی۔ میں حالہ کے گھر پہنچ گئی تھی۔ میں نے اسے اپنی ساری پریشانی بتائی اور اپنے منصوبے سے آگاہ کیا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں اپسرا، زری کو بھی بلا لو، تمہارے اس پلان میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حالہ کی بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں نے فون کر کے زری کو بھی بلا لیا۔ وہ بھی ساری حقیقت سے آشنا ہو چکی تھی۔ تمہارے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا اپسرا اور تم نے ہمیں خبر بھی نہیں دی، زری صدمے سے بولی۔ اس کے سامنے میں رو پڑی۔ زری اور حالہ کی بھی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ مجھے تسلی دینے لگی۔ بس میری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ اب جو میں نے سوچا ہے اس میں کامیاب ہو جاؤں۔ تم دونوں جان نہیں سکتی کہ اس وقت میرے دل میں انتقام کی شدت کتنی بڑھ گئی ہے۔ میں نے ان دونوں کے سامنے اپنا حال دل بیان کیا۔ ان دونوں نے مجھے دعا دی اور ان کے گھر رات رہ کر میں اگلے دن ان دونوں کے ساتھ سفر پر نکل پڑی۔ حالہ مجھے اپنی گاڑی میں چھوڑنے آئی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد ہم پہنچ گئے تھے۔ میں نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ظہیر نکل آیا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرایا۔ آ جاؤ اپسرا، اتنے سالوں بعد تمہیں دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے، ظہیر مسکرا کر بولا۔ حالہ اور زری سمیت ہم اس کے گھر کے اندر آ گئے۔ وہ حالہ اور زری کو بھی جانتا تھا۔ ظہیر میرا یونیورسٹی فیلو تھا۔ وہ مجھے پسند کرتا تھا اور یونیورسٹی میں اس نے مجھے پرپوز بھی کیا تھا، مگر میں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ میں نے امی کے منہ سے ہمیشہ یہی سنا تھا کہ وہ میری شادی حمین سے کریں گی۔ ظہیر مجھ سے سچی محبت کرتا تھا، اسی لیے اس نے اب تک کسی سے شادی نہیں کی، اور آج اتنے عرصے کے بعد جب میں نے اسے فون کر کے شادی کا کہا تو وہ جھٹ سے مان گیا۔ ہمیں نکاح میں دیر نہیں کرنی چاہیے ظہیر، حالہ اور زری نے واپس بھی جانا ہے، میں نے ظہیر سے کہا۔ وہ تھوڑی دیر میں نکاح خواں کو لے آیا اور گواہ بھی۔ سب کی موجودگی میں ہمارا نکاح ہوا۔ سب نے مجھے مبارکباد دی اور حالہ اور زری بھی مجھے دعائیں دے کر چلی گئیں۔ اب اس گھر میں میں اور ظہیر تنہا تھے۔ ظہیر پولیس آفیسر تھا، اس وجہ سے لاہور میں تھا، باقی اس کا خاندان کراچی میں تھا۔ میرا نکاح ہو چکا تھا اور میں بہت خوش تھی۔
اب دیکھتی ہوں وہ جنزادہ میرا کیا بگاڑ لیتا ہے۔ میں نے تمسخرانہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر سوچا۔ ظہیر نے مجھ سے بہت سی باتیں کی تھی، میں بھی تھوڑی دیر کے لیے اپنے غم بھول گئی۔ اس بات کی مجھے تسلی تھی کہ وہ جنزادہ یہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے ابو کو میسج کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ وہ بہت خوش تھے۔ اس رات میں نے خود کو ظہیر کے حوالے کر دیا تھا اور وہ رات خوبصورتی سے گزر گئی۔ ظہیر نے اپنے گھر والوں کو شادی کے بارے میں بتایا تو وہ کافی خفا ہوئے۔ 2 ماہ انہیں منانے میں لگ گئے۔ بڑی مشکلوں سے انہوں نے مجھے قبول کیا تھا۔ میں اور ظہیر لاہور گھر میں تنہا ہی رہ رہے تھے۔ ہماری شادی کو 3 ماہ ہو گئے اور وہ جنزادہ ابھی بھی نہیں آیا۔ میں کافی خوش اور مطمئن تھی۔ اب تو میں سارے غم بھول گئی تھی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ میری زندگی میں سب ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن ابھی ایک اور امتحان آنا باقی تھا۔ ایک دن ظہیر پولیس اسٹیشن تھا کہ گھر میں ایک آدمی داخل ہوا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے ظہیر نے کام سے بھیجا ہے۔ میں نے اسے گھر میں آنے دیا۔ چائے بنا کر لائیں میرے لیے۔ اس لڑکے کے کہنے پر میں چائے بنانے چلی گئی، لیکن جب میں واپس آئی تو وہ منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس لڑکے نے جنزادے کا روپ دھار لیا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ تھامس جنزادہ ہی تھا۔ وہ جنزادہ میری زندگی میں واپس آ چکا تھا۔ پہچانا مجھے؟ لگتا ہے بھول گئی ہو۔ اس بار تو میں تمہیں ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ ساری عمر یاد رکھو گی۔ تم نے اپنی من مانی کر لی ہے نا؟ اب میری صفاقی بھی دیکھنا۔ وہ سرخ آنکھوں سے میری طرف دیکھنے لگا اور پھر دوبارہ سے انسانی روپ دھار کر گھر سے باہر نکل گیا۔ میرا بولنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں اتنا ڈر گئی تھی کہ کانپنے لگی۔ جب گھر میں ظہیر داخل ہوا تو میں نے خود کو نارمل کیا۔ یہ لڑکا کون تھا افسرہ جو گھر سے نکلا ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ پتہ نہیں، مجھے آ کر کہہ رہا تھا کہ کسی میڈ کی ضرورت ہے تو بتائیں۔ میں نے انکار کر دیا تو کہتا ہے پانی پلا دیں، سو اس لیے وہ اندر تک آ گیا۔ میں نے جھوٹ کہہ دیا۔ اس کی نظر میرے پیروں کے قریب ٹوٹے کپ پر پڑی۔ چائے بھی فرش پر گری ہوئی تھی۔ یہ چائے کیسے گری؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ یہ تو پہلے میرے سے گر گئی تھی اور اتنے میں وہ لڑکا آ گیا۔ مجھے لگا تم ہو، اسی لیے میں نے اسے صاف کیے بنا ہی دروازہ کھولنے چلی گئی۔ میں نے ایک اور بہانہ بنایا۔ ٹھیک ہے، آئندہ احتیاط کرنا کہ کوئی مرد گھر میں نہ آئے، نہ تم کسی سے بات کرو۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی مسئلہ ہو، کیونکہ میں ایک پولیس والا ہوں اور کوئی دشمن بھی گھر آ سکتا ہے اور تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ سو احتیاط کیا کرو میری جان۔ ظہیر مجھے کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے فرش صاف کیا۔ بہت پریشان تھی۔ اس جنزادے کی میری زندگی میں دوبارہ آمد بہت خطرناک تھی۔ اس رات ظہیر سو رہا تھا، لیکن میں جاگ کر مسلسل اس جنزادے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اچانک سے مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھایا ہے۔ یہ وہی جنزادہ تھا۔ اس نے سختی سے میرے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا اور دوسرے کمرے میں لے آیا۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، لیکن کچھ اور ہے جو میں تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں، وہ بے باکی سے بولا۔ اس وقت وہ انسانی روپ میں تھا۔ یہ کہتے ہوئے اچانک سے اس نے میرا دوپٹہ کھینچا اور میرا کرتا پھاڑ دیا۔ اس کے ارادے بہت خطرناک تھے۔ اس نے مجھے بیڈ پر دھکا دیا اور میرے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اندھیرے میں بھی میں اس کی سرخ آنکھیں دیکھ سکتی تھی۔ میرے ذہن میں فوری سورہ فلق آ گئی۔ میں نے سورت پڑھنا شروع کی تو غصے میں وہ مجھ سے دور ہو گیا۔ اب تو میں جا رہا ہوں، لیکن اگلی دفعہ تو میں زبردستی اپنی دنیا میں لے جاؤں گا اور بغیر شادی کیے اپنے ساتھ رکھوں گا۔ وہ مجھے دھمکی دے کر غائب ہو گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے میری عزت بچا لی تھی۔ اس کے بعد میں اٹھ کر قمیص بدلنے کے بعد ظہیر کے ساتھ آ کر لیٹ گئی۔ میرا وجود لرز رہا تھا۔ اس جنزادے نے میری زندگی خراب کر دی تھی۔ وہ ظہیر کے جانے کے بعد روزانہ گھر آ جاتا اور آج تو حد ہی ہو گئی۔ وہ زبردستی مجھے اپنی دنیا میں لے گیا۔ یہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی جہاں وہ مجھے لایا تھا۔ یہ گھر میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، تمہیں یہیں رہنا ہوگا۔ اب چونکہ تم نے شادی کر لی ہے تو یہ تمہاری سزا ہے کہ تم بنا شادی کیے میرے ساتھ رہو گی۔ اس نے مجھے غصے میں کہا۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، مجھے میری دنیا میں چھوڑ کر آؤ۔ تم نے حدید کو بھی مار دیا، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، میں روتے ہوئے بولی۔ اس نے میری گردن کو ہاتھوں میں دبوچا۔ تم میرے ساتھ تب تک رہو گی جب تک میں چاہوں گا۔ آج تمہارا اختیار نہیں چلے گا، میں تم سے سب حاصل کر لوں گا۔ یہ کہہ کر اس جنزادے نے مجھے پلنگ پر دھکا دیا اور جھونپڑی سے باہر چلا گیا۔ اس کی دوسری بیوی بھی یہی کہیں رہتی تھی۔ میں رونے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کا موڈ اچھا تھا۔ میں پلنگ پر بیٹھ گئی۔ وہ میرے قریب آیا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم نے مجھے سختی پر مجبور کر دیا، ورنہ اگر تم میری بات مان لیتی تو نوبت یہاں تک نہیں پہنچتی۔ وہ مجھے دیکھ کر بولا اور میرے ماتھے پر لب رکھ دیے۔
اس کے لمس سے مجھے نفرت محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں چاہ کر بھی اسے روک نہ پائی کیونکہ مجھے اپنی دنیا میں واپس جانا تھا۔ میں دل میں مسلسل آیات پڑھ رہی تھی، آؤ تمہیں تمہاری دنیا میں چھوڑ دوں، مگر یاد رکھنا تمہیں لوٹ کر یہیں آنا ہے۔ وہ جنزادہ مجھے دیکھ کر بولا۔ اس کے ارادے بہت خطرناک تھے جن سے میں واقف نہ تھی۔ 1 مہینہ بھی اس طرح گزر گیا۔ اس دوران بھی وہ مجھے تنگ کرنے سے باز نہیں آیا۔ ابو اور امی مجھ سے ملنے آئے تھے، میں انہیں سچ نہ بتا سکی۔ ایک دن رک کر وہ واپس چلے گئے۔ ظہیر کسی ضروری کام سے گیا ہوا تھا، اس کا کہنا تھا وہ 1 دن کے بعد واپس آئے گا۔ میں گھر میں اکیلی تھی اور مجھے اس جنزادے سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے ظہیر سے کہہ تو دیا تھا کہ میں اکیلی رہ لوں گی، لیکن اب مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا جب وہ جنزادہ تھامس انسانی روپ میں میرے پاس آیا۔ وہ میرے کمرے تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے جیسے ہی میرا ہاتھ پکڑا مجھ پر عجیب سی مدہوشی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے مجھے ایک سیاہ رنگ کا مشروب پلایا۔ اس مشروب کو پی کر میں پوری طرح مخمور ہو گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں یہ تک بھول گئی کہ جو میرے سامنے انسانی روپ میں بیٹھا ہے وہ ایک جنزادہ ہے۔ وہ جنزادہ میرے قریب آ گیا۔ اس دوران گھر کا گیٹ کھلا اور ظہیر اندر داخل ہوا۔ مجھے علم ہی نہ ہو سکا کہ ظہیر آ چکا ہے۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ظہیر اس کمرے کی طرف آ گیا، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ مجھے بھی یکدم ہوش آ گیا۔ جب میں نے خود کو اس حلیے میں دیکھا تو میں اپنے دوپٹے سے خود کو ڈھانپنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ جنزادہ مسکرا دیا اور گھر سے نکل گیا۔ ظہیر کو اتنا سخت صدمہ پہنچا کہ وہ اسے روک بھی نہ پایا۔ کافی دیر تو وہ صدمے کی کیفیت میں رہا۔ میں سب بتاتی ہوں ظہیر، میں گھبرا کر بولی اور کپڑے تبدیل کیے۔ میں جانتی تھی ظہیر بہت غلط سمجھ رہا ہوگا، اب جنزادے کے بارے میں اسے بتانا ضروری ہو گیا تھا، لیکن اس نے میری کوئی بات نہ سنی۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس نے میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔ تم جیسی بے شرم لڑکی کو میں نے اپنی بیوی بنا اور اپنے ماں باپ کی ناراضگی بھی سہی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم بد کردار بھی ہو۔ میں لعنت بھیجتا ہوں اس دن پر جب میں نے تم سے شادی کی۔ وہ چیختا ہوا بول رہا تھا۔ میں روتے ہوئے اسے اپنی صفائی دینے کی کوشش کرنے لگی۔ میری بات سنو ظہیر، میں بد کردار نہیں ہوں۔ میرے گھر والوں سے پوچھ لو، جسے تم نے دیکھا وہ انسان نہیں بلکہ ایک جنزادہ ہے اور میرے پیچھے پڑا ہے۔ میں اسے روتے ہوئے بتانے لگی، بکواس بند کرو اپنی۔ پتہ نہیں کب سے تم اپنے اس یار کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کر رہی ہو۔ آج میں گھر نہ آتا تو تمہارا اصل چہرہ نہ دیکھ پاتا۔ اس کی سزا تمہیں ضرور دوں گا، چلو میرے ساتھ۔ ظہیر کا غصہ آسمان تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے مجھے کھڑے کھڑے 3 بار طلاق دے دی۔ وہ جنزادہ میرے سامنے کھڑا خوش ہو رہا تھا اور میرا تماشا دیکھ رہا تھا۔ ظہیر کو وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ظہیر مجھے گھسیٹتا ہوا گاڑی میں بٹھا کر پولیس اسٹیشن لے گیا اور جیل میں ڈال دیا۔ وہ خود ASP تھا، اسی لیے اس سے پوچھ گچھ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایسے میں نے جیل میں اس نے مجھے ڈالا۔ یہاں سے یہ بھاگنی نہیں چاہیے، کل آ کر اس کا حساب کروں گا میں۔ کانسٹیبل سے کہہ کر وہ جیل کے دروازے کی چابیاں لے کر گھر چلا گیا۔ میں اکیلی روتی چیختی چلاتی رہی، کسی نے میری فریاد نہ سنی۔ پولیس اسٹیشن خالی ہو چکا تھا، اب تو لائٹس بھی آف ہو گئی تھیں۔ میں اس جیل میں تنہا تھی، مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ روتے روتے میں تھک گئی تو دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ میری زندگی میں یہ کیا طوفان آ گیا تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر سے مجھے روشنی نظر آئی۔ وہ جنزادہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ تم مسلمان ہو مگر تمہارا لباس کافروں والا ہے۔ میں عیسائی جنات میں سے ہوں مگر مسلمانوں کے بارے میں کافی کچھ جانتا ہوں۔ تم اپنے دین سے دور تھی، اسی لیے تم پر عاشق ہو کر تمہیں تنگ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اگر تم نماز قرآن پڑھتی اور پردہ کرتی تو میں تمہیں کبھی نہ دیکھتا اور اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہ ہوتا۔ ساری غلطی ہی تمہاری ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ میں تمہیں اپنی دنیا میں لے کر جا رہا ہوں، اب کوئی مجھے نہیں روک سکتا۔ اس جنزادے نے مجھے جو باتیں کہیں اسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے مجھے سچ کا آئینہ دکھا دیا تھا۔ میں واقعی اپنے دین سے دور تھی اور پردہ نہیں کرتی تھی۔ انسان اپنی حالت کا خود ہی ذمہ دار ہوتا ہے، اور آج میں جس حالت میں تھی اس کا ذمہ دار وہ جنزادہ نہیں بلکہ میں خود تھی۔ مجھے جتنا سخت صدمہ لگا تھا میں بولنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ اس جنزادے نے میرا بازو پکڑا اور مجھے اپنی دنیا میں لے گیا۔ وہ مجھے اس جھونپڑی میں لے آیا اور میرا خوب فائدہ اٹھایا۔ میں کہیں کی نہیں رہی، میری اچھی بھلی زندگی برباد ہو گئی تھی۔ اگلے دن معلوم ہوا جنزادے کی بیوی مر چکی ہے۔ اب تو یہ میرے لیے بہت خطرے کی بات تھی کیونکہ وہ مجھ سے شادی کرنے والا تھا۔ نہیں کروں گی میں تم سے شادی، چھوڑ دو مجھے، میں چیختے ہوئے بولی۔ میں اسلامی طریقے سے تم سے شادی کروں گا، وعدہ کرتا ہوں تمہیں خوش رکھوں گا، جنزادے نے مجھے کہا،
اور زبردستی ایک حویلی میں لے آیا۔ میرا نکاح پڑھایا گیا، لیکن میں نے نکاح سے انکار کر دیا۔ میرا انکار سن کر وہ جنزادہ آگ بگولا ہو گیا۔ اگر تم اپنے خاندان والوں کی خیریت چاہتی ہو تو ہاں کر دو۔ جس طرح حدید کو میں نے موت کے گھاٹ اتارا ہے، ویسا ہی میں تمہارے باپ کے ساتھ بھی کروں گا۔ اس جنزادی کی بات سن کر میں بے بس ہو گئی۔ میں اپنے خاندان والوں سے بہت پیار کرتی تھی اور کسی کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مجھے اقرار کرنا پڑا۔ نکاح کے بعد میں خوب روئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں گی اور جنزادے کو مار دوں گی۔ یقیناً آس پاس کہیں مسلمان جنات بھی رہتے ہوں گے۔ تھامس اب ہر رات میرے ساتھ ہوتا تھا۔ اس کی موجودگی میں مجھے اس سے نفرت محسوس ہوتی تھی، لیکن میں ظاہر نہیں کرتی تھی۔ میں موقع کے انتظار میں تھی۔ میں نے اللہ سے اپنے گناہوں کی بہت معافی مانگی اور دعا مانگی کہ وہ مجھے اس مشکل سے نکال دے۔ میں اپنے گھر جانا چاہتی تھی، اپنے ماں باپ اور بہن سے ملنا چاہتی تھی۔ یوں ایک دن میری دعا قبول ہو گئی اور مجھے ایک مسلمان جنزادہ نظر آیا۔ تھامس آس پاس نہیں تھا، اسی لیے میں نے اس مسلمان جنزادے سے بات کی اور اسے اپنا مسئلہ بتایا۔ آپ یہ انگوٹھی رکھ لیں، اس کی روشنی سے وہ جنزادہ مر جائے گا، کیونکہ اس انگوٹھی میں آیات پڑھ کر پھونکی گئی ہیں اور یہ بہت خاص انگوٹھی ہے۔ اس جنزادے نے مجھے بتایا۔ میں نے وہ انگوٹھی اپنے ہاتھ میں پہن لی۔ مجھے بس رات کا انتظار تھا کہ کب رات ہوتی اور میں اس جنزادے کو مار دیتی۔ مسلمان جنزادے کی حویلی کا پتہ بھی میں لے چکی تھی۔ بہت جلد تم سے میری اولاد بھی ہو جائے گی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے اپنی بیوی کو بھی میں نے چھوڑ دیا تھا۔ جنزادے نے میری طرف کروٹ لیتے ہوئے کہا اور مجھے چھونے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کے لمس سے مجھے نفرت تھی۔ میں نے فوری وہ انگوٹھی اس کے آگے کی، جس کی روشنی سے اس کا وجود جھلسنے لگا۔ اسے تڑپتا دیکھ کر میں خوش ہو رہی تھی۔ میں اس سے ہر چیز کا بدلہ لے رہی تھی۔ جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا، اس سب کا بدلہ میں نے لے لیا تھا۔ وہ بہت جلد راکھ کی صورت میں تبدیل ہو گیا۔ وہ بہت بھیانک موت مرا تھا۔ میں رات کے اندھیرے میں ہی مسلمان جنات کی بستی میں جانا چاہتی تھی، اسی لیے اللہ کا نام لے کر فوری اٹھی اور بھاگنے لگی۔ مسلمان جنات کی بستی میں پہنچ کر میں نے جنات سے رابطہ کیا اور انہیں اپنی پریشانی بتائی۔ ان جنات نے میری بہت مدد کی اور مجھے صحیح سلامت میری دنیا میں پہنچا دیا۔ میں اس وقت جیل میں نہیں بلکہ اپنے گھر میں اپنے کمرے میں تھی۔ اتنے عرصے بعد مجھے خوشی محسوس ہوئی تھی۔ میں بھاگ کر امی ابو کے کمرے میں آ گئی اور انہیں اپنی داستان سنائی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا، حوصلہ رکھو، ابو روتے ہوئے بولے تھے۔ سارا گھر ساری سچائی جان چکا تھا۔ اگلی صبح گیٹ پر دستک ہوئی اور جو اندر آیا اسے دیکھ کر ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہمیں تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ حدید؟ میں اسے دیکھ کر بولی۔ وہ حدید تھا جو زندہ سلامت ہمارے سامنے کھڑا تھا۔ سب ابھی تک بے یقین تھے۔ تایا تائی رونے لگے تھے۔ ہم سب رو رہے تھے۔ مجھے کچھ نہیں ہوا تھا مما۔ اس جنزادے تھامس نے مجھے اغوا کر لیا تھا۔ اب چونکہ وہ مر چکا ہے، اسی لیے میں اس کی قید سے نکل کر واپس آ گیا ہوں۔ اپسرا، تم ٹھیک ہو نا؟ مسلمان جنات نے مجھے تمہارے بارے میں سب بتایا ہے، حدید میرے پاس آتے ہوئے بولا۔ میں روتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ میں جتنا اللہ کا شکر ادا کرتی کم تھا۔ اللہ نے مجھے معاف کر دیا تھا اور بہترین سے نوازا تھا۔ کچھ ماہ سب نارمل ہونے میں لگ گئے اور پھر میری اور حدید کی شادی ہو گئی۔ شادی کی رات میں اس کے گلے سے لگ کر خوب روئی تھی۔ جو سکون اب نصیب ہوا تھا وہ پہلے کبھی محسوس نہ ہوا تھا۔ اپسرا، اب سب ٹھیک ہے، پریشان نہ ہو۔ نہ کبھی وہ جنزادہ ہمارے درمیان آئے گا اور نہ ہم جدا ہوں گے، وہ مجھے خود میں بھینچتے ہوئے بولا۔ زندگی اچانک سے اتنی خوبصورت ہو گئی تھی، مجھے لگ رہا تھا جیسے میں خواب دیکھ رہی ہوں، لیکن یہ کوئی خواب نہیں، ایک حقیقت تھی۔ مجھے کبھی مت چھوڑ کر جانا حدید، ورنہ اس بار میں مر جاؤں گی، میں اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی تھی۔ رات بڑی خوبصورتی سے گزر گئی تھی اور اس دن میں نے طے کر لیا تھا کہ اب سے کوئی نماز نہیں چھوڑوں گی اور پردہ بھی کیا کروں گی۔ میرے پورے خاندان نے اب پردے کو اپنا لیا تھا۔ سب کچھ بدل گیا تھا اور زندگی پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ ظہیر کو میں بھول چکی تھی، اس سے مجھے کبھی محبت نہیں ہوئی تھی۔ محبت تو مجھے حدید سے ہو گئی تھی۔ میں تہجد کے لیے اٹھی اور نماز ادا کرنے کے بعد اپنے اور حدید کے لیے دعا مانگی اور پھر حدید کے سینے پر سر رکھ کر سو گئی۔ میرا دل خوشی سے دھڑک رہا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔